मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जो चंद दिन पहले तक अपनी रोनाइयों, हंसती मुस्कराती ज़िंदगी की वजह से शोहरत रखता था, मगर फिर हुआ कुछ यूँ कि अफ़गानिस्तान की तरह रूस ने अपनी गंदी नज़रें इधर भी डाल दी और आज ये शहर तबाही का मंजर पेश कर रहा है, जहाँ दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो, सबसे छोटी मरकज़ी सड़क और किले मौजूद हैं, जहाँ आज भी एक गोल्डन गेट मौजूद है, जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा शराब का गिलास भी यहीं बनाया गया था। ये शहर 40 से ज़ायद अजायब घरों का मरकज़ भी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ सिटी की। इस शहर का इंट्रो जितना बयान किया जाए उतना ही कम है। ये शहर तारीखी और जदीद दोनों अदवार में बहुत अहम रहा है। यही वजह है कि यहाँ बहुत सी कौमों ने कब्ज़े किए रखे। रूस आज यहाँ कैसे काबज़ हो रहा है, यहाँ क्या कुछ नहीं है। आइए जानते हैं कैफ के बारे में कुछ नया, दिलचस्प और अजीबोगरीब, जो आज से पहले आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कैफ यूक्रेन का दारुल हुकूमत और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये शुमाली वस्ती यूक्रेन में दरिया डीनूब के किनारे वाक़या है और 1 जनवरी 2021 तक इस शहर की आबादी लगभग 3 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल थी, जो कैफ को यूरोप का 7वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बनाता है। कैफ मशरकी यूरोप का एक अहम सनती, साइंसी और तारीख़ी मरकज़ है और ये बहुत सी हाई टेक सनतों, आला तालीमी इदारों और तारीख़ी नशिस्तों का घर भी कहलाता है। इस शहर में अवामी नक़्ल व हमल और बुनियादी ढांचे का एक वसी निज़ाम मौजूद है, जिसमें मेट्रो सिस्टम भी शामिल है। कहा जाता है कि इस शहर का नाम कियाई के नाम से माख़ज़ किया गया, जो इसके चारों अफसानवी बानियों में से एक था और अपनी तारीख़ के दौरान मशरकी यूरोप के कदीम तरीन शहरों में से एक ये शहर नुमायाँ और गैर वाज़े होने के कई मराहल से गुज़रा। ये शहर गालबन 5वीं सदी क़ब्ल मसीह के अव्वल में तजारती मरकज़ के तौर पर दुनिया भर में मशहूर हुआ। ये स्कैंडिनेविया और कुस्तुनतुनिया के दरमियान अजीम तजारती रास्ते पर एक स्लावा बस्ती का हिस्सा था, जब तक कि 9वीं सदी के वस्त में यहाँ वर्जियानियंस ने कब्ज़ा नहीं किया। वर्जियानियन हुक्मरानी के तहत ये शहर कैवियन रूस का दारुल हुकूमत बन गया, जो पहली मशरकी स्लावी रियासत भी कहलाती थी। 1240 में मंगोल हमलों के दौरान मुकम्मल तौर पर इसे तबाह कर दिया गया। ये शहर आने वाली सदियों तक अपना ज़्यादातर असर व रसूख खो बैठा और ये अपने ताकतवर पड़ोसियों, पहले लिथुआनिया, फिर पोलैंड और बिलाखिर रूस के ज़ेरे कंट्रोल सूबों का दारुल हुकूमत बन गया। 19वीं सदी के आखिर में रूसी सल्तनत के सनती इनकलाब के दौरान इस शहर ने दोबारा तरक्की का दौर देखा। 1918 में यूक्रेन की अवामी जमहूरिया ने सोवियत यूनियन और रूस से आज़ादी का ऐलान किया और कैफ को अपना दारुल हुकूमत बना दिया। दूसरी जंग अजीम के दौरान यह शहर तकरीबन मुकम्मल तौर पर फिर से तबाह हुआ, लेकिन जंग के बाद कई सालों में तेज़ी से यहाँ फिर से तरक्की होने लगी और ये सोवियत यूनियन का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन गया। 1991 में सोवियत यूनियन के ख़ात्मे और यूक्रेन की आज़ादी के बाद कैफ यूक्रेन का दारुल हुकूमत रहा और मुल्क के दीगर इलाकों से नस्ली यूक्रेनी तारकीन वतन की मुसलसल आमद यहाँ जारी रही। दोस्तों, इस मुल्क की मार्केट, इकॉनमी और इंतखाबी जमहूरियत में तब्दीली के दौरान कैफ यूक्रेन का सबसे बड़ा और अमीर तरीन शहर बन गया। सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद इसकी असलाह साजी पर मुनहसर सनती पैदावार में कमी आई, जिससे साइंस और टेक्नोलॉजी बुरी तरह मुतासर हुई। लेकिन माशियत के नए शोबों जैसे खिदमात और मालियात ने इस शहर की माशियत में अहम किरदार अदा किया,
یہاں ہاؤسنگ اور شہری ترقی کے لیے مسلسل فنڈ بھی دیے جاتے رہے اور بنیادی ڈھانچہ بھی یہاں مغرب کے علاقوں کے جیسے بنایا گیا۔ دوستو، اس شہر کے علاقے میں سب سے پہلے معلوم انسانی دور بہت قدیم ہے۔ یہاں کانسی کے دور میں اس شہر کے آس پاس کے علاقے نام نہاد ٹریبلین ثقافت کا حصہ ہوا کرتے تھے، جس کے اثرات آج بھی اس علاقے کی ثقافت میں واضح نظر آتے ہیں۔ یہاں ابتدائی آہنی دور کے دوران کچھ قبائل کیف کے آس پاس آباد ہوئے، جو کہ زمین کی کاشت، جانور پالنے اور دیگر شعبوں سے منسلک تھے۔ دوستو، اس شہر کی ابتدا کے بارے میں کئی افسانوی واقعات موجود ہیں جو اس شہر کو دنیا کا ایک عظیم شہر بناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں اب یہ شہر آباد ہے، یہاں ایک کراز کھڑی کی گئی تھی، جہاں بعد میں ایک چرچ بنا دیا گیا۔ دوستو، اس شہر کا ایک اور نام جو تاریخی طور پر مذکور ہے، جس کی اصلیت مکمل طور پر واضح نہیں ہے، سمبت بھی ہے، جس کا بظاہر خضر سلطنت سے کوئی تعلق تھا۔ دوستو، یہ شہر کبھی ایک ایسا شہر ہوا کرتا تھا جو اپنی شاندار گلیوں اور ہمہ گیر سوویت یونین کے فن تعمیر کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن اب یہ شہر سٹارٹ ایپس اور اس کے فطری تخلیقی پہلو کا متضاد بنتا جا رہا ہے، جو کئی سالوں سے دبا ہوا تھا۔ یہاں نوجوان نسل کرافٹ بیئر بنا رہی ہے اور خود مختار کافی شاپس اور کانسپیٹ سٹور کھول رہی ہے، اور بصیرت سے بھرے کام یہاں ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس شہر میں ٹرین اسٹیشن کے قریب واقع میکڈونلڈس کو دنیا میں اس قسم کے ریسٹورانوں میں تیسرے نمبر پر مانا جاتا ہے۔ یہ سب سے مقبول میکڈونلڈس میں سے ایک ہے، اور پچھلے سال یہاں تقریباً 2 ملین افراد نے کھانا کھایا تھا۔ دوستو، اس شہر کا میٹرو اسٹیشن آج دنیا کا سب سے گہرا میٹرو اسٹیشن سمجھا جاتا ہے۔ یہ زمین کے نیچے 105 میٹر کی گہرائی میں واقع ہے۔ یہ اسٹیشن 60 کی دہائی کے اول میں پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب بنایا گیا تھا۔ دوستو، یہ شہر ہر مئی کے مہینے میں اپنی سالگرہ مناتا ہے، اور یہ جشن شہر کو اپنی لپیٹ میں لے کر کیف کے دنوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تہوار عام طور پر مئی کے آخری ہفتے کے آخری دنوں میں منعقد ہوتا ہے، اور پورے شہر میں پارٹیاں، تقریبات اور جشن منعقد ہوتا ہے۔ دوستو، یہاں کیف اسٹیٹ میوزیم آف مینچیئرز میں دنیا کے مشہور شارٹ فیلی کے چھوٹے نمونے موجود ہیں۔ اس تخلیق کے مصنف سیڈریسٹی نکلائی تھے۔ دوستو، دنیا کی سب سے سریلی زبان کی درجہ بندی میں یوکرائنی کا درجہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ یہ تالوی کے بعد دوسرے نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 1934 میں منعقد ہونے والے پیرس زبان کے مقابلے میں اسے کئی معیاروں کے مطابق دنیا کی سب سے خوبصورت زبانوں میں تیسرے نمبر پر تسلیم کیا گیا تھا۔ دوستو، یوکرائن اور کیف سٹی میں الکوہل مشروبات کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں آباد افراد دنیا کے 5ویں سب سے بڑے الکوہل مشروبات کے صارف سمجھے جاتے ہیں، جو صرف چیک، ہنگری، روس اور مالدووا کے بعد اپنے آپ میں ایک الگ ریکارڈ رکھتے ہیں۔ دوستو، یہاں 15 سال سے زائد عمر کا ہر یوکرائنی شہری ہر سال 15 لیٹر سے زائد شراب پیتا ہے، جو کہ آئرش ڈرنک سے 1 لیٹر زیادہ ہے۔ دوستو، یوکرائن کی آزادی کے اعلان کے وقت اعداد و شمار کے مطابق اس ملک میں 19.4 ملین خنزیر موجود تھے، جو کہ آج کم ہو کر نصف سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ یہاں آج 8.3 ملین خنزیر موجود ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ یوکرائنی سور کے گوشت سے بہت محبت کرتے ہیں، اس ملک کا اوسطاً ایک شہری سال میں کل 18 کلو گرام سور کا گوشت کھاتا ہے۔ دوستو، اپنی تاریخ کے دوران یہ شہر مشرقی یورپ کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک تھا، جو کہ اپنی واضح تاریخ اور بڑی اہمیت کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر ممکنہ طور پر 5ویں صدی کے اول میں تجارتی مرکز بنا تھا۔ یہاں 1240 میں منگولوں نے بھی حملہ کیا تھا، جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ دوستو، یہ اپنے طاقتور پڑوسیوں کے زیر کنٹرول بھی رہا، جن کا ذکر بھی ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن 19ویں صدی کے آخر میں روسی سلطنت کے صنعتی انقلاب کے بعد اس شہر نے آزادی کا دور بھی دیکھا، اور یہاں ثقافتی زندگی میں بھی ایک انقلاب دیکھنے کو ملا۔ کیف میں سینٹ صوفیہ کیڈرل کیوان روس کی ایک شاندار تعمیراتی یادگار ہے۔ یہ کیڈرل شہر کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ دوستو، یہاں کیو کا گولڈن گیٹ 11ویں صدی کی قلعہ بندی کا مرکزی دروازہ تھا، جو کیوان روس کا دارالحکومت تھا۔ اس کا نام قسطنطنیہ کے گولڈ گیٹ کی تقلید میں رکھا گیا تھا۔ اس ڈھانچے کے قرون وسط میں
توڑ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے وجود کے چند آثار ہی آج واقع ہیں۔ دوستو، دنیا کے تمام دارالحکومتوں کے مقابلے میں سب سے چھوٹی مرکزی سڑک اور اسی وقت سب سے زیادہ چوڑی اور خوبصورت ترین سڑک کیف سٹی میں واقع ہے۔ اس شہر میں کیف میٹرو سمیت پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک وسیع انفراسٹرکچر موجود ہے۔ دوستو، اس شہر کے شمالی مضافات پولیشین لو لینڈ سے متصل مانے جاتے ہیں۔ اس شہر کے اندر دریائے ڈینوب شہر کی حدود میں معاون ندیوں اور جزیرہ اور بندرگاہوں کا شاخوں نظام بناتا ہے۔ دوستو، یہاں دریائے ڈینوب قدرتی طور پر اس شہر کو دائیں کنارے اور بائیں کنارے کے علاقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس شہر میں عام طور پر یوکرائنی اور روسی دونوں بولی جاتی ہیں۔ کیف کی تقریباً 75% آبادی اپنی مادری زبان پر 2001 کی مردم شماری کے سوال کا جواب یوکرائنی میں دیتی ہے، جبکہ 25% آبادی روسی زبان بولنا جانتی ہے۔ دوستو، یہاں کیف کے یہودیوں کا ذکر سب سے پہلے 10ویں صدی کے خطوط میں ملتا ہے۔ یہ شہر اپنے تھیٹرز اور اوپیرا ہاؤسز کی وجہ سے بھی کافی شہرت رکھتا ہے۔ یہاں دیگر اہم ثقافتی مراکز میں فلم سٹوڈیوز اور دیگر شامل ہیں۔ دوستو، یوکرائن اور روس کی جنگ کی بات کی جائے تو اس میں سب سے زیادہ نقصان اسی شہر کا ہوا ہے۔ یوکرائن کے ملٹری کمانڈر کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ روس نے بحر اسود پر کیلیپر کروز میزائل داغے، جبکہ یوکرائن کے صدارتی دفتر کے مشیر کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ یوکرائن کے شہر خیرسون، میلکوف اور ایڈیسا کے قریب لڑائی اب بھی جاری ہے۔ یوکرائن کے صدر نے کیف میں صدارتی دفتر کے سامنے بنائی گئی ویڈیو میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور ادھر روس کی وزارت دفاع نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوج نے یوکرائن کے شہر میلیتوپول پر قبضہ کر لیا ہے، اور روسی فوج یوکرائن میں فوجی اہداف کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنا رہی ہے۔ یوکرائن کی فوج کا ایک بڑا دعویٰ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اب تک 3500 سے زائد روسی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور 200 کے قریب افراد کو قیدی بھی بنایا گیا ہے۔ دوستو، یوکرائنی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس کے 14 طیارے اور 8 ہیلی کاپٹرز اور 102 ٹینک بھی تباہ کیے جا چکے ہیں، لیکن روسی فوج اب بھی شہر پر حملے کر رہی ہے تاکہ وہ کیف سٹی پر حملہ کر یہاں پر قبضہ کر لے۔ روسی خبر رساں ذرائع کے مطابق انہوں نے کیف سٹی پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ خیر، بہتر حقیقت تو یوکرائن اور روس دونوں ہی جانتے ہیں۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔